जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो अल्लामा साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक दफ़ा फिर एक अहम मौजू पर आपने इस नशिस्त का एहतमाम किया और इसमें मुझे भी इज़हार ख्याल का मौका दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जब उन्होंने अमली सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया तो जैसे आपने फरमाया कि उन्होंने अमली सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कांग्रेस से किया, और जब मुस्लिम लीग के क़याम से पहले बाद मुस्लिम रहनुमाओं ने बाद अंग्रेजी लीडरों से या वायसराय वगैरह से मुलाकात की तो कायद आज़म ने बाकायदा उसके खिलाफ लिखा। और कायद आज़म ने कहा कि ये किस बुनियाद पर मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं। और कायद आज़म दरअसल मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ही कायल थे। जैसे आपने कहा कि अल्लामा इकबाल भी शुरू में मुत्तहिदा हिंदुस्तान की ही बात करते थे। उसकी वजह यह है कि बतौर मुसलमान जो उनको फिक्र मिली थी, जो नजरिया मिला था, और मुसलमान होने के नाते जो हमारी तालीमात जो हम पढ़ते हैं, जो हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु की सीरत से हम सीखते हैं, या तारीख से, मुसलमानों की तारीख से कोई भी मुसलमान देखता है, तो वो सूरत हाल इस तरह की नहीं थी कि मुसलमानों के लिए हर हाल में अलग वतन का मुतालबा किया जाए। असल में मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा करना और अलग एक रियासत का मुतालबा करना, ये हिंदुओं हिंदुओं की हठ धर्मी की वजह से हुआ, ये हिंदुओं की तंग नजरी की वजह से हुआ, ये हिंदुओं के तासुब की वजह से हुआ, उनकी मुस्लिम दुश्मनी की वजह से हुआ। क्योंकि उससे पहले जो आपको इल्म है कि बरसगीर पाक व हिंद में ज्यादातर जो ये 800-900 साल तक जो हुक्मरानी रही वो मुसलमानों की रही, और मुसलमानों ने अपनी हुक्मरानी के दौरान कभी भी हिंदुओं को दूसरे दर्जे का शहरी नहीं समझा, और उनको तमाम वो हुकूक मैसर रहे जो तमाम दीगर शहरियों को या मुसलमानों को मैसर रहते थे। और चूंकि हुकूमत मुसलमानों की थी, लिहाजा कभी हिंदू मुस्लिम फसादात की भी कैफियत इस तरह की पैदा नहीं हुई। और हिंदू भी उस रियासत में रहते थे, मुसलमान भी उस रियासत में रहते थे, सियासी गलबा इस्लाम का था। लिहाजा हिंदू भी अपने मजहब के मुताबिक, अपने तमद्दन के मुताबिक, अपनी तहजीब के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे। और इस्लामी तालीमात ऐसी ही हैं और हमेशा से ऐसी रही हैं कि अकलियतें किसी भी इस्लामी रियासत में होंगी या मुस्लिम रियासत में होंगी तो उनको अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की मुकम्मल इजाजत होगी, और उसमें किसी किस्म की रुकावट जो है वो मुस्लिम रियासत नहीं करती या इस्लामी रियासत नहीं करती। तो वो एक तारीखी तसलसल था। लिहाजा इस वजह से कायद आज़म ने भी इब्तदान यही, जब आपको इल्म है कि अंग्रेजों ने कब्जा किया बर सगीर पाक व हिंद के ऊपर, तो उसके बाद किसी का भी ये तस्वुर इब्तदा नहीं था कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत बनाई जाए या हिंदू के लिए एक अलग रियासत बनाई जाए। सब हिंदुस्तानी ही थे, और यहाँ तक कि हदीस में भी हिंद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था। हिंदुस्तानी होने के ऊपर अपने आप को फख्र करते थे, और हिंदुस्तान एक इलाके का नाम था, किसी मजहब की वजह से हिंदुस्तान नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के मजहब की वजह से उनको हिंदू कहा जाता था। तो लिहाजा ये एक वतन था जो तमाम लोग जो वहां के वासी थे वो अपना वतन समझते थे, और हर किसी की यही ख्वाहिश थी कि बर सगीर पाक व हिंद से जो अंग्रेजों का तसल्लुत है वो खत्म हो, और फिर जो बर सगीर के लोग हैं वो आजादाना जिंदगी गुजार सके। लेकिन फिर ऐसी डेवलपमेंट हुई जो बहुत सारी चीजें जिनको हम देखते हैं तहरीक खिलाफत के बाद, जब बाद ऐसे मामलात हुए और हिंदुओं की हट दर्मी सामने आई, और बिलखुसूस तकसीम बंगाल का एक जो कुल्लियतन एक इंतजामी मामला था, और इंतजामी बुनियादों पर जो तकसीम बंगाल हुई, और उस तकसीम बंगाल की वजह से मुसलमानों को थोड़ा फायदा हो रहा था, और उसकी जिस तरीके से हिंदू ने मुखालफत की उसने बहुत सारे मुस्लिम रहनुमाओं की आंखों को खोला, और हिंदू का जो तासुब था, उनकी जो हट दर्मी थी, उनकी मुसलमानों से जो नफरत थी वो खुल के सामने आ गई, और ये चीज वादे हो गई कि अगर खुदा न खास्ता अंग्रेज मुत्तहिदा हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाते हैं और मौजूदा दौर के तकाजों के मुताबिक यहाँ एक जमहूरी बुनियादों पर कोई हुकूमत कायम होती है, तो उसमें मुसलमान हमेशा एक अकलियत के तौर पर रहेंगे, और जो हिंदू तासुब है वो मुसलमानों को आजादाना मजहबी तौर पर अपनी जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं देगा, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि मुसलमान हमेशा एक अकलियत के तौर पर महकूर मजबूर रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये जो चीज को समझा, या अल्लामा इकबाल ने भी इस चीज को समझा, और दीगर मुस्लिम रहनुमाओं ने भी जिस चीज को समझा, आज उसका मुजाहरा हिंदुस्तान में हो रहा है कि किस तरह मुसलमानों को वहां तासुब का निशाना बनाया जा रहा है 21वीं सदी में भी, और कश्मीर में किस तरह एक लॉकडाउन की सी कैफियत है। लिहाजा ये डेवलपमेंट जो हुई है आजाद मुस्लिम रियासत की,
یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ ہندوؤں کے تعصب کی وجہ سے، ہندوؤں کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ہندوؤں کی مسلم دشمنی کی وجہ سے، اور ہندوؤں کے مسلمانوں کے اوپر اپنے مذہب یا اپنی ثقافت یا اپنے کلچر کو مسلط کرنے کی خواہش کی وجہ سے مسلمانوں کو مجبوراً تقسیم ہند کی طرف جانا۔ جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جو ہے قائد اعظم متحدہ ہندوستان کے سفیر کے طور پر جو جانے جاتے تھے، آپ نے پھر اپنا ایک الگ جو ہے راہ اختیار کی، اور پھر ایک وقت آیا جب موتی لال نہرو کی رپورٹ آئی اور اس کے جواب میں جو ہے سائمن رپورٹ، اور اس کے بعد پھر قائد اعظم کے 14 نکات، وہاں سے 1927 سے پھر آگے جو ہے وہ راستہ وہ بن گیا۔ جی، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ وہ اصولوں کے پابند تھے، اور اصول پر پابندی، قانون کی پابندی، ضابطے کی پابندی، یہ ان کے لیے ہر چیز سے فائق اور ہر چیز سے بالا تھا۔ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی وقتی پابندی کی جو مثال دی اسٹیٹ بینک والی، اس کے علاوہ بے شمار ایسی مثالیں وقتی پابندی اور دیگر حوالوں سے بھی قائد اعظم کی ملتی ہیں۔ مثلا قائد اعظم آزادی پاکستان کے بعد عید الاضحیٰ کے موقع پر انہوں نے ایک عیدگاہ میں نماز پڑھنے جانا تھا، اور قائد اعظم باوجود تاخیر ہو گئے، اور اس وقت پروٹوکول والے لوگوں نے، اس وقت جو امام تھے مسجد کے، انہیں کہا کہ آپ نماز کو تھوڑا تاخیر کریں۔ لیکن ظاہر ہے جب گورنر جنرل پاکستان تھے تو اس وقت کے جو ائمہ یا جو علماء تھے ان میں بھی ایک غیرت اور حمیت تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھاتا ہوں، گورنر جنرل کے لیے نہیں پڑھاتا، لہذا میں نماز میں تاخیر نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے نماز عید کا بر وقت آغاز کر دیا، اور آپ کو پتا نماز عید میں نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو جب قائد اعظم محمد علی جناح وہاں پر پہنچے تو وہ آخری صف میں کھڑے ہو گئے، نماز انہوں نے پڑھ لی، اور لوگوں نے بڑا اصرار کیا کہ اب خطبے کے لیے آگے چلے جائیں، مگر قائد اعظم نے نہیں کہا، نہیں میں ادھر ہی بیٹھوں گا۔ اور لوگوں کو بعد میں پتہ چلا کہ آخری صفوں میں ان کے ساتھ ملک کا گورنر جنرل کھڑا ہے۔ اور بعد میں جب قائد اعظم محمد علی جناح لوگ عید ملے، اور قائد اعظم ان جو عالم صاحب تھے، امام صاحب، ان سے عید ملنے گئے، تو انہوں نے ان کی سرزنش نہیں کی، ان کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے اصول کی پابندی کی ہے، جو وقت کی پابندی کی ہے، یہی مسلمانوں کا خاصہ ہے اور یہی پاکستان کا اصول ہے۔ کیا آج یہ ممکن ہے؟ آج ہر دو طرف ممکن نہیں ہے، نہ ویسے سیاستدان رہے ہیں نہ ویسے علماء رہے ہیں۔ علماء وہ ہیں کہ جو سیاستدانوں کی یا اہل ذر کی جو ہے نا ہمیشہ تابعداری کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں آپ کو علم ہی ہے۔ لیکن ہم نے یہ اصول دیکھا ہے خیر اپنی زندگی میں، آپ کو علم ہے کہ ہم منہاج القرآن کی جو سیکریٹریٹ کی جو مسجد ہے، مرکزی منہاج القرآن کی مسجد، آپ کو علم ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری منہاج القرآن کے بانی ہیں، رہنما ہیں، چیئرمین ہیں۔ لیکن جب وہ آپ کو علم ہے کہ جب پاکستان میں قیام پذیر ہوتے تھے، اور ہمارے جو مسجد کے امام قاری اللہ بخش صاحب تھے یا اس سے پہلے جو مختلف رہے آئمہ، انہوں نے کبھی ان کے انتظار میں خطبے کو لیٹ نہیں کیا۔ بعض اوقات اگر وہ لیٹ ہو جاتے تھے تو وہ بعد میں آ کر پچھلی صف میں جمعے میں شامل ہو جاتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب باقاعدہ خطاب جمعہ ڈاکٹر صاحب نے کرنا چھوڑ دیا تھا، اور اس طرح خطاب جمعہ بعض اوقات بعد میں گفتگو کرتے تھے۔ تو آپ کو علم ہے کہ ان کا انتظار وہاں نہیں کیا جاتا تھا۔ تو جہاں کامیابی ہوتی ہے، جہاں کامیاب لیڈرشپ ہوتی ہے، وہاں اصولوں اور وقت کی پابندی کی جاتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ابھی پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا تو انگریز دور تھا، اور انگریز حکومت نے قانون بنایا کہ جتنے بھی سائیکل ہے، سائیکل کے اوپر لائٹ لگانا جو ہے وہ آگے ضروری ہے۔ تو قائد اعظم ایک جگہ گئے، وہاں بہت سارے بچے جمع تھے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو قائد اعظم نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کس کس نے اپنے سائیکل کے اوپر لائٹ لگا لی ہے؟ تو سب بچے خاموش رہے۔ ایک بچہ جو ہے نا اس نے کہا جی میں نے لائٹ لگا لی ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ تم میں سے عذرائے مذاق اور عذرائے تفنن اور ان کی تربیت کے لیے قائد اعظم نے کہا کہ صرف تم کو پاکستان جانے کی اجازت ہوگی۔ اور انہوں نے کہا باقی بچوں نے کہ ہمیں کیوں اجازت نہیں ہوگی؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں ہر کسی کو آئین اور قانون کی پابندی کرنی ہوگی، اور چونکہ اس بچے نے قانون کی پابندی کی ہے لہذا اس کے لیے پاکستان میں جگہ ہوگی۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک طریقہ تھا لوگوں کو سمجھانے کا اور بچوں کو سمجھانے کا۔ اور قائد اعظم نے پھر جب پاکستان بنا، اور آپ کو علم ہے کہ جو مثالیں قائد اعظم کی زندگی میں ملتی ہیں کہ قائد اعظم کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ فرنیچر خریدا گیا گورنر جنرل ہاؤس کے لیے، تو 37 روپے کا بل قائد اعظم کے سامنے پیش کیا گیا، اور قائد اعظم نے وہ جب بل دیکھا، اس کی تفصیلات دیکھی، تو کہا یہ 7 روپے کی کرسی کی تو ضرورت نہیں ہے، یہ کیوں منگوائی گئی ہے؟
تو جو اردو سیکرٹری تھا یا جو بل پیش کرنے والا تھا اس نے کہا کہ یہ جو 7 روپے کی کرسی ہے یہ فاطمہ جناح صاحبہ کے لیے ہم نے منگوائی ہے. تو قائد اعظم نے کہا کہ فاطمہ جناح کو اگر کرسی کی ضرورت ہے تو اپنے پیسوں سے منگوا لے, یہ پاکستان کے خزانے سے فاطمہ جناح کے لیے کرسی نہیں خریدی جا سکتی. تو یہ جو پرنسپل تھا قائد اعظم نے اپنی زندگی میں کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا. تو آج تو ہمارے ڈاکٹر صاحب قطع کلامی, آج تو ہمارے سارے لیڈر جو ہے نیب زدہ ہیں اور سارے جو ہے قومی خزانے کو کھانے کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو ایسے یعنی کہ کلچر کے اندر ملک کس طریقے سے پروان چڑھے گا؟ یہ بدقسمتی ہے. اور قائد اعظم کی جب ہم باتیں کرتے ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, تو ان کے جو اصول ہیں, ان کے جو ضابطے ہیں, ان کی جو اصول پسندی ہے, اس کو ہمیں لاگو کرنا چاہیے اور لاگو کرنا پڑے گا. یہی میں ایک مثال دے رہا تھا. اب دیکھیں نا, قائد اعظم میں اور آج کی لیڈرشپ میں, خواہ وہ مذہبی لیڈرشپ ہے خواہ وہ سیاسی لیڈرشپ ہے, میں ایک بہت بڑا فرق ہے اور بہت بڑا تضاد ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی ذاتی زندگی اس طرح تھی اور اتنے بڑے کامیاب وکیل تھے کہ جب اس وقت میں, اور آپ کو علم ہے کہ مجھے یاد ہے کہ آج سے 15 سال پہلے 20 سال پہلے پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ گریجویٹ ہوتے تھے اور ان کی تنخواہیں 1500 ہزار 2000 گریجویٹ لوگوں کی تنخواہیں ہوتی تھیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جب اس وقت ان کو ایک جاب پیش کی گئی اور اس جاب میں 1500 سیلری تھی, تو قائد اعظم نے کہا کہ 1500 تو میں ایک دن کے کما لوں گا. یہ بات ہے پاکستان بننے سے پہلے 1920 کی قائد اعظم کی اتنی انکم ہوتی تھی. اور پھر قائد اعظم, آپ کو علم ہے کہ ایک مقدمے کی فیس کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے, اپنا انہوں نے ایک معیار رکھا ہوا تھا. اور قائد اعظم نے 1920 میں اپنا ایک باتھ روم بنایا اپنی ذاتی رقم سے, اور اس وقت 1920 میں قائد اعظم نے اس باتھ روم کے اوپر 50,000 روپے اس وقت خرچ کیے. یہ 1920 کی بات ہے. اور جب وہی قائد اعظم گورنر جنرل بن جاتے ہیں اور آپ کے سامنے جب قومی خزانے سے چائے کے ایک ساتھ بسکٹ پیش کیے جاتے ہیں تو آپ اس کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں. اگر آپ کو 37 روپے کا بل پیش کیا جاتا ہے تو اس میں سے 7 روپے نکالے جاتے ہیں. یہاں تک کہ کوئی 2 یا 3 روپے کی بھی چیز خریدی جاتی ہے قومی خزانے سے تو قائد اعظم اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے سیاستدانوں کا حال یہ ہے ڈاکٹر صاحب